रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेजबान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दोस्तों आपसे बात होगी हमारे जो बाल होते हैं, हमारे जो हेयर्स होते हैं पूरे जिस्म के ऊपर, और खास तौर पे जो हमारे सर के बाल हैं और उनके जो मसाइल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये बाल जो हैं ये कितने लंबे हो सकते हैं और उसके बाद ये कितने घने हो सकते हैं और इनकी मुद्दत कितनी होती है, बालों की तादाद जो है वो जिस्म पे कितनी होती है, और हमारे जो सर होते हैं उसके ऊपर बाल कितने होते हैं, उनकी तादाद कितनी होती है, और ये क्यों गिरते हैं, क्यों दो बुए हो जाते हैं, वक्त से पहले क्यों सफेद हो जाते हैं, बालचड़ जो है वो क्यों आ जाता है, और हमारा गंजापन जो है वो क्यों होता है। ये सारे मसाइल दोस्तों आज हम जो है वो करने वाले हैं डिस्कस। और आप इस वीडियो को आखिर तक सिर्फ 10-15 मिनट जो है वो जरूर निकाल कर देखिएगा, ताकि आप खूबसूरत बालों के साथ जाज़बे नजर जो है वो आ सके सबको। तो आइए बिला तमहीद हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानब, जहां हम आपको बहुत कुछ आज बताने वाले हैं और साथ साथ उसका मुख्तलिफ मसाइल का इलाज भी जो है वो फितरी कुदरती तरीका इलाज के मुताबिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बालों के इमराज, बाल मर्द के हों या औरत के, उनसे हमेशा वकार और खूबसूरती में इजाफा होता है। बिलाशुबा ये कुदरत का वो बेशबहा अतिया है जो इंसानी जिस्म को खूबसूरती अता करते हैं। यही वजह है कि हर कोई घने और स्याह बाल पसंद करता है और सबसे ज्यादा तवज्जो इंसान इन्हीं पर देता है। बाल जमाना, बनाना और इस्लाहे गैसू सब इसी फितरी ख्वाहिश और तवज्जो के मज़ाहिर हैं। हमारे जिस्म पर तकरीबन 5 लाख बाल होते हैं। सिर्फ पांव के तलवे और हाथ की हथेलियां ही ऐसी जगह हैं जिन पर बाल दोस्तों नहीं उगते। जिस्म में सबसे ज्यादा बाल सर पर होते हैं और उनकी तादाद तकरीबन 1.25 लाख के लगभग होती है। बालों की लंबाई 1 इंच से 1 गज तक होती है। उम्र 2 से 6 साल होती है। 6 साल बाद पुराना बाल गिरकर उसकी जगह पर नया बाल आ जाता है। गर्म आबो हवा वाले मकामात पर बाल ज्यादा बढ़ते हैं। जाहिरी तौर पर बाल बहुत नरम मालूम होते हैं मगर होते बहुत मजबूत हैं। बालों की सफाई, रंगत और साख्त का ताल्लुक जो होता है वो काफी हद तक खानदानी ताल्लुक से होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि ये जो गंजापन है, यानी सर के बाल जो है वो गिर जाते हैं, और कुछ लोगों का आधा सर, कुछ का दरमियान पे और कुछ की साइडों पे जो है वो बाल गिर जाते हैं और गंजापन आता है। बालों के इमराज में सबसे अहम जो है वो गंजापन है, यानी बालों से महरूम हो जाना। बालों का गिरना वैसे तो एक तबई अमल है, यानी एक मेडिकली मसला है, क्योंकि कमजोर बाल आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं और उनकी जगह नए बाल आ जाते हैं। अगर बाल न गिरे तो इंसान भी एक बर्फानी रीछ का रूप धार ले, लेकिन कबल अज वक्त बाल गिरना एक परेशान कुन बात है और इससे निजात के लिए दुनिया के बेशुमार लोग कोशां हैं, मगर थक हार कर इसे कबूल कर लेते हैं। अखबारात व रसायल जो मैगजीन होते हैं उनमें बाल उगाने की अद्विया और तेलों के इश्तहारात की भरमार होती है और लाखों रुपए के ये तेल फरोख्त होते हैं। जिन लोगों को उनसे फायदा नहीं होता वो उन्हें फ्रॉड करार देते हैं, जिनको कुछ फायदा हो वो उनके गीत गाते हैं। दोस्तों, सर के बाल जिल्द का एक जायद हिस्सा है जिन्हें हम बालों के गदूद या गिल्टियां कहते हैं। बालों की जड़ें हकीकी जिल्द की गहराई में 1/4 से आधा इंच तक गहरी होती हैं, जबकि बाल एक तरह के बेजान तना होते हैं, यानी जिल्द के बाहर बेजान होते हैं। यही वजह है कि हम बाल कटवाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। इसके बरखलाफ बालों की जड़ें जिंदा और फाल रेशे हैं। इनकी परवरिश खून की बारीक रगों से होती है और उनकी ताकत असाब के जरिए से बरकरार रहती है। बालों की पैदाइश के 3 मराहिल हैं। पहले मरहले में बाल पैदा होकर बढ़ते हैं और दूसरे में गिरते हैं। बालों के गिरने या गंजेपन का इन्हिसार पहले और दूसरे मरहले पर है। पहले मरहले में बाल जिस कदर पैदा होंगे उसी कदर घने होंगे। जितने ज्यादा गिरेंगे उतने ही सर साफ होता चला जाएगा, जबकि तीसरे मरहले में बालों से मुकम्मल रुखसत है। इंसानी जिस्म और जिल्द में फेलियाती और मर्जियाती तब्दीलियों का बालों की सेहत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आमतौर पर देखने में आया है कि इन तब्दीलियों से ही बाल गिरकर साथ
سر جو ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی گنجا پانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بال جھڑنے کے اسباب میں جینیاتی اور موروثی اثرات جو ہیں وہ بھی کہے جاتے ہیں، حالانکہ موروثی اثرات جو ہیں وہ بالکل نہیں ہوتے، جبکہ شدید امراض، شدت بخار، تیز کیمیائی ادویہ کے علاوہ کسی ذہنی کیفیت، خون کی کمی، نقص تغذیہ اور غدہ ورقیہ، تھائرائیڈ گلینڈ جس کو کہتے ہیں، اس کی خرابی کے باعث بھی بال گر سکتے ہیں۔ بعض خواتین میں دوران حمل یا زچگی کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بعد بال تیزی سے جھڑتے ہیں، مگر کچھ عرصے کے بعد عموماً خود ہی آ جاتے ہیں۔ مستقل گنجے پن کی وجہ سے بالوں کی جڑوں کا مردہ ہو جانا۔ دوسری وجہ بال خورا بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت میں خون کی کمی سے جڑیں ختم ہو جاتی ہیں اور کمزور ہو کر مر جاتی ہیں۔ ان جڑوں کی تباہی میں کھوپڑی کی پھپھوندی یعنی فنگس اور وائرس کا بھی دخل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جن کے بال خون کی کمی سے گرتے ہیں، مقوی غذاؤں کا استعمال کرنا ان کو چاہیے۔ بال خورا کیا ہوتا ہے، جس کو ہم بال چر بھی کہتے ہیں، یہ ایک پریشان کن مرض ہے۔ اس کا شکار زیادہ تر مرد ہوتے ہیں۔ یہ تکلیف ویسے تو کوئی نقصان نہیں دیتی، لیکن نفسیاتی طور پر پریشان کر دیتی ہے۔ جدید تحقیقات نے اس کا سبب ایک خاص قسم کا بیکٹیریا بتایا۔ قدیم اطباء یعنی جو قدیم طبیب تھے، ان کے نزدیک اس کا سبب اعصابی فتور اور نمکین غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے۔ اس مرض میں جسم میں خود کار دافع اجسام بننے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ مرض موروثی بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس مرض میں صحت بخش غذائیں استعمال کی جائیں، دودھ، دہی، میٹھے پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کی جائیں، قبض نہ ہونے دیں۔ خون صاف کرنے والی ادویہ کا استعمال بھی مفید ہوتا ہے۔ جمال گوٹے کا تیل احتیاط سے تمام متاثرہ مقامات پر پھریدی سے لگائیں، یعنی کسی روئی کے ساتھ لگائیں اور بڑے دھیان سے لگائیں۔ جمال گوٹا لگانے سے آبلے اور پھنسیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوستو پیاز اور ادرک کا پانی لگانا بھی جو ہے وہ بڑا مفید ہے۔ دونوں کو ملا کر یعنی پیاز اور ادرک کا پانی دونوں کو مکس کر کے اس جگہ پر بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی خشکی، جس کو ہم ڈینڈرف کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بے شمار بچے، بچیوں میں، خواتین میں، مردوں کے اندر، اور اس کے لیے ہم مختلف قسم کے جو ہے وہ شیمپو استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ عام طور پر سر میں خشکی یا بھوسی جس کو کہا جاتا ہے ڈینڈرف، اس میں سر کی جلد سے ایک چکنی رطوبت بہتی ہے جو جلد کی سطح پر جم کر جسم کی حرارت سے خشک ہو کر جسم سے بھوسی کی مانند جڑتی ہے، چھلکے کی طرح۔ دراصل یہ رطوبت سر کی جلد کو خشکی سے بچانے کے لیے سر کے غدودوں سے نکلتی ہے، جو گلینڈز ہوتے ہیں ان میں سے، مگر جب یہ رطوبت زیادہ بننے لگے تو بہتی ہے۔ بعض لوگوں میں جسم کے دوسرے حصوں میں بھی ہو جاتی ہے اور اس سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے پوری سکن پہ۔ اس میں عام طور پر سر میں خارش ہوتی ہے جس سے بھوسی اترتی ہے۔ یہ خشکی سر کی جلد کے مسامات جو ہوتے ہیں، مسام کو بند کر دیتی ہے، جس سے میل کچیل خارج نہیں ہو پاتا۔ دھوپ اور تازہ ہوا بھی نہیں لگتی، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال دوستوں گرنے لگتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ خون میں غذائیت کی کمی بھی ہوتی ہے۔ ڈینڈرف کی صورت میں روغن کمیلا 100 گرام اور گندک آملہ سار باریک کر کے 10 گرام ملا کر رکھ لیں۔ رات کو انگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں جذب کریں، صبح بال دھوئیں۔ 10 یوم میں مطلوبہ نتائج انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ مگر اس کے ساتھ جو غذا بہترین بنائیں وہ کیا ہے کہ تازہ دودھ، موسمی پھل اور سبزی ترکاری زیادہ کھائیں۔ موسم سرما میں مچھلی کے جگر کا تیل یعنی روغنے جگر ماہی استعمال کریں، اور اس کے علاوہ مختلف جو دوائیاں ہیں وہ پھر معالج کو مل کر دکھا کر، مثال کے طور پہ شربت فولاد 2 چمچ چائے کے، گل منڈی 6 گرام جوش دے کر اس کا قہوہ بنا کر جو ہے وہ بھی پیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے چقندر 100 گرام تراش لیں، 2 کلو پانی میں جوش دے کر چھان کر بالوں کو دھویا جائے تو خشکی جاتی رہتی ہے۔ روزانہ نیم کے تازہ پتے پیس کر لگانا بھی ڈینڈرف میں مفید ہوتا ہے۔ اگر ڈینڈرف کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو مقوی غذائیں استعمال جو ہے وہ کروائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے کسی ماہر طبیب سے ملنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوستو بالوں کی سفیدی، یعنی بال سفید ہو جانا، وقت سے بہت پہلے بوڑھے نظر آنا۔
بالوں کو قدرتی طور پر سیاہ رنگ دینے والا مادہ جلد کے اندر ہوتا ہے، اور ایک بار بال جلد سے باہر آ جائے تو اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ بال کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس میں رنگت کا مادہ اور چربی ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ بال کتنے باریک ہیں، اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس میں رنگت کا مادہ جو رنگ دیتا ہے اور چربی ہوتی ہے۔ سیاہ بالوں میں رنگ دار مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس رنگ کی پیداوار کم ہوتی جاتی ہے اور آخر کار ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ بال پہلے بھورے پھر سفید ہوتے ہیں۔ یہ طبیعی عمل ہے، قدرتی ہے، مگر وقت سے پہلے بچوں اور نوجوانوں میں بال سفید ہو جانے کی جو وجہ بتائی جاتی ہیں، جو کازز ہیں، وہ مالوسی نہیں ہوتے بلکہ خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، تاہم ہنوز اس کا کوئی قطعی سبب جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اور دوستو اس کے علاوہ روزانہ غسل نہ کرنا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گرم پانی سے نہائیں، لیکن نہانے کے بعد جو ہے وہ ہم اگر بالوں میں تیل نہیں لگائیں گے تو پھر ہمارے بال جو ہے وقت سے بہت پہلے روکھے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو چونکہ غذا نہیں ملے گی، ان کو چکنائی نہیں ملے گی، تو بال جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کے عجیب و غریب خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم وہ مائیں کہاں سے لائیں جو بچوں کو نہلانے کے بعد سر میں تیل لگایا کرتی تھی؟ وہ استاد، وہ ٹیچر کہاں سے لائیں کہ جب وہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں بچے پہنچتے تھے تو ہر کلاس میں، بلکہ اسکول میں اجتماعی طور پر اسمبلی میں ایک فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہوتا تھا جس کو ہم پی ٹی ماسٹر کہتے تھے، وہ بال، ناخن، سر میں تیل لگائے نہیں، سکری اور کوئی اس میں گند اور اس میں کوئی ڈسٹ، یہ ساری چیزوں کو وہ چیک بھی کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر خوب ڈنڈے سے دھلائی بھی کرتا تھا۔ جب سے ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑی اور یہ ایک پہلو اجاگر ہوا کہ جس نے سر میں تیل لگایا ہوا تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پنڈو ہے، کوئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ دیکھو کتنا تیل لگا کے پھر رہا ہے، تو اس بات کو سن کر برداشت کا مادہ ختم ہوا، ہم ٹیز ہونا شروع ہوئے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ وہ تیل لگانے کے عمل سے دور ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بالوں میں خشکی، بالوں میں سکری، اس کے بعد بال جو ہیں ان کے رخ خراب ہو گئے، دو منہ ہو گئے، ان کی چمک ختم ہو گئی، اور وہ بالکل عجیب ایک جنگل سا جو ہے نا وہ اجاڑ کا سما پیدا کرنے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ مسائل تک جا پہنچے۔ اب دیکھنا ہے دوستوں کہ یہ جو ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے، جس کو ہم طب مشرقی کہتے ہیں، یعنی ایسٹرن میڈیسن، اور جو ہمارا اپنا طریقہ علاج اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں، طب نبوی میں جو ہے، اس میں اس کے جو اصول اور علاج ہیں ان کے مطابق اسباب کا جاننا پہلے بہت ضروری ہے۔ دائمی نزلے زکام کی شکایت رہتی ہے تو پھر قرص مرجان سادہ 1 عدد اور خمیرہ گاؤ زبان امبری 6 گرام صبح نہار منہ کھانا مفید ہے، اور بشرطے کہ اگر یہ دوائیاں کوئی طبیب خود سے بنائے تو زیادہ اچھا ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر یہ بنی بنائی کسی دوا ساز ادارے کی تیار کی لی جائیں تو پھر رزلٹ جو ہے وہ کچھ اور ہی جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ جبکہ رات سوتے وقت اس کو خدوس 6 گرام پانی میں جوش دے کر چھان کر اور خمیرہ بادام جو ہے وہ 6 گرام کھانا بہت مفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کی دائمی نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے بال جو ہے وہ سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بالوں کی حفاظت کیا کریں، کیا ایسی تدابیر اختیار کریں۔ بالوں کی صفائی بہت ضروری ہے، اس لیے ہفتے میں کم از کم 3 بار صابن سے جو ہے وہ ہمیں کوشش کریں کہ نہانا چاہیے۔ یہ جو شیمپو وغیرہ کا استعمال ہے اس سے اجتناب کریں، ورنہ یہ شیمپو جو ہیں یہ بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے انسان کے بالوں کے لیے۔ اگر جلد چکنی ہے تو بال بیسن سے دھونا مفید ہوتا ہے، کنگھا روزانہ کیا جائے اور بالوں کو دھو کر تازہ ہوا اور دھوپ میں کھلا چھوڑا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں خواتین تولیہ لپیٹ کر آدھا گھنٹہ اسی چکر میں رکھتی ہیں، بعد میں پھر سر میں جوئیں بھی پڑتی ہیں، اور بالوں کو دھو کر تازہ ہوا اور دھوپ میں کھلا چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد مناسب تیل لگانا بڑا ضروری ہے۔ بازاری تیلوں سے احتیاط کیجیے، بالوں کو زیادہ تر صابن سے بھی نقصان پہنچتا ہے لیکن شیمپو اس سے زیادہ ہے، اور جلدی امراض جو ہے وہ ان سے جنم لیتے ہیں۔ بالوں کو دھو کر دھوپ لگانا اس لیے مفید ہے کہ دھوپ میں جراثیم جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور وٹامن ڈی جو ہے وہ اس کو جذب کرتی ہیں۔ جو ہمارے پرانے طبیب ہوا کرتے تھے انہوں نے بالوں کے مزاج کو ترش قرار دیا
دھوپ میں ان کی نشو نما ہوتی ہے بالوں کی. یہی وجہ ہے کہ طبیب بالوں کو ترش اشیاء سے دھونے کا مشورہ دیتے ہیں. غذا میں موسمی پھل، سبزیاں، دودھ اور دہی مفید ہوتی ہے کیونکہ خون کی کمی یا جسمانی طور پر کمزور شخص کے بال کبھی بھی صحت مند، توانا، گھنے اور سیاہ نہیں ہوں گے. اس لیے جسمانی صحت کی طرف توجہ بھی دوستو بہت ضروری ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر ہمارا کہ ہمارے جو بال اور اس کے جو مسائل، اور اس کی میں نے آپ کو طب نبوی کی روشنی میں اور ہماری جو ایسٹرن میڈیسن ہے، جو ہماری مشرقی طب ہے، جو ہمارا اسلامی نظام صحت ہے، جو ہمارا اللہ ہیلتھ سسٹم ہے، جس میں جن جن چیزوں کا جس بھی طرح سے کچھ علاج ہو سکتا ہے، میں نے آج وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے بیچ میں اس لیکچر میں ڈسکس کی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو بار بار سنیں اور جو چیزوں کا ذکر کیا ہے ان پہ غور کریں، ان پہ عمل کریں. کچھ چیزیں اس میں جو ہے وہ آپ کو فطرتی قدرتی طور پر مختلف جگہوں سے مل جائیں گی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پنسانی سے ملیں گی. اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو ہمارے کو دوسرے اپنے دوستوں کو حلقہ باغ میں اور جاننے والوں کو جو ہے وہ ضرور شیئر کریں گے اور انہیں کہیے گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، چونکہ ہماری روزانہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے، اپ ڈیٹ ہوتی ہے. اور مجھے الگ الگ اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو انڈیویجلی ایک ایک کو جو ہے وہ واٹس ایپ ان کے علیحدہ علیحدہ کروانا پڑتی ہیں. تو بہتر ہے یہ دوستو کہ اگر یہ پروگرام، یہ بات ہماری اچھی لگ رہی ہے تو آپ ایک ہی دفعہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں، تو آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے یہ روزانہ ملتی رہے گی. اور میرا وہ جو انڈیویجلی آپ کو علیحدہ علیحدہ چیزیں بھیجنا ہے، میرا وہ ٹائم بچے گا اور میں آپ کے لیے اور نئی چیزیں اچھے طریقے سے پرفارم کر سکوں گا. امید ہے آپ اس بات پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.